जिनजाद और नागजादी। किस्त नंबर 22। हैरत का दूसरा झटका इसे तब लगा जब मॉर्गन को इसने छुआ तो वो भी चट्टान की मानिंद भारी बैठा था। इसकी तेज रफ्तार मंत्रों की वजह से कमरा धुएं से भरता चला जा रहा था और इर्द गिर्द का माहौल धुएं में गायब हो रहा था। आग्रस, बुत को उठाओ। मॉर्गन ने अपनी और नाजिया की रूह काले इल्म के जरिए से शैतानी बुत में डाल रखी है। इससे पहले कि वो जिंदा हो और नाजिया को मार डाले, इसे उठाकर नीचे फेंको। मॉर्गन के जादू का हसार तोड़ो। सीटी की तेज आवाज़ इसके कानों में पड़ी, जो लहजे से सालिका की लगती थी। आग्रस कहाँ से आ गया अब? ये मुझे जिन बना के ही छोड़ेगी। आवाज़ के जवाब में वो बुड़बुड़ाया और तेजी से देव हैकल बुत की तरफ बढ़ गया, जिसका सर गार की छत से लग रहा था और इसे उठाना तो दूर की बात है, हिलाना भी नामुमकिन नजर आता था। मगर जैसे इसने बुत की टांगों से इसे छुआ तो वो जिंदा जिस्म की मानिंद नरम लगी। इसने दोनों बाजू जहां तक मुमकिन हो सका इसकी टांगों की तरफ लपेटे और जोर लगाकर इसे चबूतरे से उखाड़ लिया। इतना जोर तो इसके अंदर कभी नहीं था। यकीनन ये इस तावीज़ का असर था, जो इसके गले में आते हुए नमोदार हो चुका था। वजन से इसको ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ का वजन इस पर डाल दिया गया हो। इतना वजन वो संभाल ना सका और सर के बल पीछे की तरफ गिर पड़ा। इसे तो हल्की सी चोट लगी, मगर बुत मुंह के बल गिरकर शीशे के गिलास की तरह पाश पाश हो गया। साथ ही मंत्र पढ़ने में मसरूफ मॉर्गन ने एक जोर की चीख मारी और वहां से गायब हो गया। मॉर्गन के जाते ही गार से धुआं गायब होना शुरू हो गया तो वो इर्द गिर्द कुछ देखने के काबिल हुआ। सामने नाजिया अभी तक बेहोश पड़ी थी। इसने जल्दी से इसे उठाया और बाहर निकल आया। अब की बार इसका जिस्म नॉर्मल हो चुका था। जैसे वो गार से बाहर निकला, सामने सालिका अपनी असली वजूद के साथ फन फैलाए वहशतनाक रूप में खड़ी थी। चन और नाजिया को देखते ही इसने जोर से एक फनकार मारी, जैसे मुंह से शरारे निकाल रही हो, और नाजिया को इसकी पिंडली पर डस लिया। नाजिया ने हल्की सी सिसकारी ली और दोबारा बेहोश हो गई। देखते ही देखते इसका जिस्म नीला होना शुरू हो गया। ये क्या किया तुमने नागिन? जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं भाग रहा था, तुमने इसे ही डस लिया, ये जानते हुए कि इसकी ज़िंदगी मेरे लिए कितनी अहम है। आखिर को नागिन ही निकली ना, ज़मीन पर रेंगने वाला एक खौफनाक जानवर। चन गुस्से से सालिका से मुखातिब हुआ तो इसने इंसानी रूप धारा। चेहरे के तासरात गुस्से से भरे हुए थे। साफ जाहिर था चन की बातों ने इसे तकलीफ दी थी। बेवकूफ़ जिनजाद, मैंने इसकी ज़िंदगी नहीं ली, बल्कि इसे हमेशा के लिए मॉर्गन से बचाया है। इस लड़की का ज़ाहिर और बातिन बिल्कुल साफ था। अपनी इसी खासियत की वजह से मॉर्गन इसको बलि चढ़ाने वाला था। अब जो मैंने इसको डस लिया है तो इसका ज़ाहिर दागदार हो गया है। खुशकिस्मत हो जो शैतानी बुत मुकम्मल ज़िंदा नहीं हुआ था और हम यहाँ पहुँच गए, वरना इसके ज़िंदा होते ही मॉर्गन नाजिया का सर काट देता। मेरी बातों का यकीन नहीं तो पीछे मुड़कर देखो। चंद ने पीछे मुड़कर देखा तो शैतानी बुत के निचले हिस्से से खून रस रहा था, जो इसके ज़िंदा होने का सबूत था। लेकिन तुम्हारे जहर से तो ये मर जाएगी। इसे नीचे रख दो और पीछे हटकर खड़े हो जाओ, मैं इसका जहर चूस लूँगी। चंद ने फौरन नाजिया को कंधे से उतार कर ज़मीन पर लिटा दिया। इतने में सालिका नागिन का रूप धार चुकी थी। वो सरकती हुई नाजिया की पिंडली के पास आई और वहां अपना फन रख दिया। काफ़ी देर तक वो नाजिया के जिस्म से सरायत कर चुका जहर चूसती रही और एक तरफ को उगलती रही कि नाजिया का नीला पड़ता जिस्म आहिस्ता आहिस्ता इसकी गोरी रंगत में बदलना शुरू हो गया। इसके बाद वो इंसानी रूप में वापस आ गई तो इसका मुंह खून से भरा हुआ था और वो लड़खड़ा रही थी। इतने में इसे एक जोर का चक्कर आया तो वो नीचे गिरने को थी कि चंद ने भागकर इसे अपनी बाहों में थाम लिया। क्या हुआ है तुम्हें? चंद ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। जब एक सांप अपना डसा हुआ जहर वापस खींचता है तो कई बार वो मौत का शिकार हो जाता है। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर नाजिया को हमेशा के लिए बचा लिया है। मुझे माफ़ कर दो, मैं पहले जज्बाती हो गया था। चंद शर्मिंदा होते हुए बोला। तुम जिस रूप में हो आग्रस, ये तुम्हारा कसूर नहीं, इस रूप का कमाल है जो तुमने अपनाया हुआ है। आज का इंसान सांप बिच्छू के कांटे से इतना नहीं मरता जितना एक दूसरे को डस के मार रहा है। सांप के जहर का तरियाक मौजूद है, मगर नफरत, हसद, अना, लालच से भरा हुआ इंसान
اگر دوسرے انسان کو کاٹ لے تو اس زہر کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ آگرس، کاش تم جان جاتے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ میں یہ سب صرف تمہاری آسانیوں کے لیے کر رہی ہوں، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ہم قریب آنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آگرس، میرا یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ مجھے بتاؤ، یا میں ہار مان کر واپس چلی جاؤں اور ایک اور لامتناہی قید کاٹوں جس میں مجھے تم سے ملنے کی امید تک نہ ہو۔ سالکا، میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں، میں آگرس نہیں چند ماہی ہوں جو باقاعدہ پیدا ہو کر دنیا میں آیا ہے۔ میں اپنی ماں کے پیٹ میں دوسرے بچوں کی طرح 9 مہینے رہا ہوں، پھر پیدا ہوا ہوں، بچپن گزارا، جوانی گزاری، ماں ہے، باپ چلا گیا، دوست ہیں، سب مجھے بچپن سے جانتے ہیں۔ میں کیسے جن زادہ ہو سکتا ہوں؟ تم جنزاد ہو، اس کا ثبوت یہ ہے جب بھی تم مصیبت کا شکار ہوتے ہو کوئی تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں تمہاری طاقتیں واپس لوٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے دیکھو، اب تعویذ تمہارے گلے سے غائب ہو چکا ہے۔ واقعی تعویذ ایک بار پھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اب یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ناجیہ ہوش میں آئے اور یہ بھی تمہارا راز جان جائے، آؤ واپس چلتے ہیں۔ چند ناجیہ کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا، اسے صبح سے پہلے ہوش نہیں آئے گا۔ سالکا بولی، ایک تو یہ لڑکیاں دیکھنے بھالنے میں دبلی پتلی اور سمارٹ ہوتی ہیں، مگر بلا کی بھاری ہوتی ہیں۔ اگر ان کو اٹھانا پڑ جائے تو چند کی بات سن کر سالکا کھلکھلا اٹھی اور اندھیرے میں اس کے دانت سفید موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس وقت وہ ناگن نہیں، پوری دنیا کی حسین عورتوں کی ملکہ لگ رہی تھی۔ چودرانی جی، شہروز بیٹا آ رہا ہے۔ منشی نے شہروز کو آتے دیکھ کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ تو آنے دو، یا اس کا استقبال کرنے کے لیے اب باقاعدہ گل پاشی کا انتظام کرواؤں؟ اس کے قدموں کی چاپ سے لگ رہا تھا وہ چلتا ہوا نہیں، بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ ماں جی، کیا ہوا ناجیہ اور مکھن کو؟ کہاں غائب ہو گئے ہیں دونوں؟ کچھ پتہ چلا ان کا؟ اس نے آتے ہی ماں سے سوال کیا۔ جس گھر کی جوان اولاد آدھی رات کے وقت گھر سے غائب ہو جائے اور رقص و سرور کی محفلوں کے مزے اڑاتی رہے، اس گھر کی عورتیں بازاروں میں نیلام ہوتی ہیں۔ اگر مجھ سے ایک عورت ہونے کے ناطے اپنی بہن کے متعلق پوچھتے ہو تو سنو، شاید اب ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا ہوگا اور اب تک اس کی عزت لوٹ چکے ہوں گے۔ اور اگر اسی سوال کا جواب ایک ماں بن کر دوں تو مجھے چند ماہی سے امید ہے کہ وہ اسے زندہ سلامت واپس لے آئے گا۔ شہروز نے بھاگ کر دیوار پر لٹکی ہوئی بندوق اتاری اور غصے سے بولا، میں پورے جنگل کو آگ لگا دوں گا اگر میری بہن کے جسم پر ایک کھروچ بھی آئی تو۔ خبردار جو ایک قدم بھی باہر نکالا تو۔ اگر مجھے اپنی ماں سمجھتے ہو تو بندوق میرے قدموں میں رکھ دو اور جا کر نہا لو، تاکہ تمہارا غصہ کم ہو جائے اور تمہارے کپڑوں سے آنے والی شراب کی بدبو بھی دور ہو جائے۔ ماں جی، مجھے جانے دو، مجھے گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ بیٹھ جاؤ چپ کر کے، جیسے میں بیٹھی ہوں۔ چند مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے، وہ صحیح سلامت ناجیہ کو واپس لے آئے گا، ورنہ وہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھائے گا، اور جب وہ ناجیہ کو لے کر آ جائے گا تو یہاں سے دور چلا جائے گا۔ وہ بہت زیادہ خودسر اور مغرور ہو گیا ہے، مجھے بتائے بغیر حویلی سے غائب ہو جاتا ہے۔ ان کی اتنی ہمت بڑھ چکی ہے کہ وہ پاگل مکھن ناجیہ کو لے کر باہر چلا گیا چوری چوری۔ منشی جی، شہر فون کیجئے، حویلی کی حفاظت کے لیے 1 درجن بندوق باز منگوا لیجئے۔ شہروز سلطانہ بیگم کا فیصلہ سن کر تقریباً پاؤں پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور منشی فون کی طرف کو بڑھ گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سلطانہ بیگم اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی کہیں خلا میں گھور رہی تھی۔ سورما سردار، سورما سردار، ہمیں بچا لو، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم مر گئے، ہمیں بچا لو۔ رانا اور چنگیزی دونوں سورما کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھے تھے۔ ہوا کیا ہے پاگلو، یہ تو بتاؤ۔ چھوڑو میرے پاؤں، دور ہو جاؤ، سورما ان کو خود سے دور کرتے ہوئے بولا۔ چند کو مارنے کے لیے ہم نے کرائے کا قاتل شہر سے منگوایا تھا، اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اگر اس نے پولیس کے آگے ہمارا نام اگل دیا ہے تو سوچو کیا ہوگا۔ ہا ہا ہا۔ سورما نے ان کی بات سن کر ایک زور کا قہقہہ لگایا، جیسے انہوں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ چالاکی کرتے ہو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا جو شہر سے قاتل بلا لیا؟ پہلے یہ چالاکی کامیاب ہو چکی تھی سورما، اس لیے ہمارا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ کمین بار بار ہمارے راستے میں آ رہا تھا، سوچا اس کو بھی چودرانی کی طرح کسی اندھی گولی کا نشانہ بنا دیتے ہیں، تو ہم سب کے لیے
راستہ مزید صاف ہو جائے گا۔ او تیری، مطلب چودرانی کو گولی بھی تم لوگوں نے مروائی تھی؟ سورما حیران ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، مگر جان سے مارنے کی نہیں، بس اس کے بچوں کو یہاں بلانے کے لیے۔ رانا بولا۔ تم دونوں تو بڑی کتی چیز ہو، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے اس کرائے کے قاتل کو مار دو، تاکہ اس کی زبان خاموش ہو جائے اور ہماری جانیں محفوظ ہو جائیں۔ اس بار چنگیزی بولا۔ اگر میں اسے مار دوں تو مجھے اور ان سب کو کیا ملے گا؟ سورما بولا۔ اسی خوشی میں ایک جشن ہوگا۔ میں شہر سے خوبصورت رقاصاؤں کو بلاؤں گا اور سب کو پرانی شراب پلاؤں گا۔ ساری رات جنگل میں منگل ہوگا۔ جشن کا سن کے سب ڈاکوؤں کے چہرے کھل گئے۔ سورما نے ڈاکوؤں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد سب ڈاکو لشکر کے سپاہیوں کی طرح گھوڑوں پر بیٹھ چکے تھے۔ سورما نے ان دونوں کو وہیں رہنے کا کہا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر عالم گڑھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورا جنگل گھوڑوں کے ٹاپوں سے گونج رہا تھا، جیسے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ جنگل کے پاس رہنے والی دیہاتیوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے، گلی میں کھیلتے بچے ماؤں نے اچک کر اندر کر لیے، لوگ ایک گھر سے دوسرے گھر آوازیں لگانا شروع ہو گئے۔ سورما آ رہا ہے، ڈاکو آ رہے ہیں۔ ان کی آوازوں کے بیچ میں ہی سورما ڈاکو کی بارات لے کر عالم گڑھ کی گلیوں سے ہوتا ہوا تھانے پہنچ گیا، جہاں پولیس اور ڈاکوؤں کے بیچ مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں طرف سے تاک تاک کر نشانے لگائے جا رہے تھے، مگر ڈاکوؤں کی تعداد پولیس کی تعداد سے بہت زیادہ تھی اور تھانے دار بھی تھانے میں موجود نہیں تھا، تو پولیس والے حوصلہ ہار گئے اور ادھر ادھر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ راستہ صاف ہوتے ہی سورما گھوڑے سمیت اندر تھانے میں داخل ہوا اور ایک کے بعد ایک کوٹھی دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ سب قیدی سورما کو دیکھ کر کبوتروں کی مانند آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ ایک دہشت تھی جو 2 دہائیوں سے عالم گڑھ کے لوگوں کے دلوں پہ مسلط تھی۔ آخر کوٹڑی میں بدبخت جابر بند تھا، جو خود کو موت کا دوسرا نام کہتا تھا۔ سورما اس کے پاس جا کر بولا، جابر تم ہو؟ اس نے ہلکا سا سر ہلایا تو سورما نے اپنی بندوق سیدھی کی اور بنا کچھ بولے ایک گولی اس کے سر میں اتار دی۔ بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو نگل لیا تھا۔ جابر ہلکا سا تڑپا اور اپنے خون میں لت پت ہو کر مر گیا۔ سب کوٹڑیوں کے تالے توڑ دو۔ قیدیوں میں اکثر اس کے ساتھی تھے، جو پولیس کے ہتھے کبھی کبھار چڑھتے رہتے تھے۔ اپنا کام مکمل کر کے سورما واپس کو مڑ گیا۔ پورے عالم گڑھ ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ رک گیا اور بولا، چودرانی، بہت جلد اس حویلی میں آگ لگانے آؤں گا۔ تیرے سامنے تیرا بیٹا ماروں گا۔ بیٹی تو تیری مر ہی گئی ہوگی اب تک۔ پھر گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ ندی کا پل کراس کر کے اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا، جہاں رانا اور چنگیزی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جنات نگر کا لامتناہی ہی خشک پہاڑی سلسلہ، جہاں پہ مخلوق دنیا کے چپے چپے پر موجود تھی، وہاں اس علاقے سے بہت دور رہتی تھی۔ یہاں پر باغی جنوں کو قید میں رکھنے کے لیے جان لیوا عقوبت خانے بنے ہوئے تھے، جہاں ان کو قید میں رکھا جاتا تھا اور جرم کے مطابق سزائیں دی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے ہر وقت ان عقوبت خانوں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر آتی رہتی تھی اور اس ویران پہاڑی سلسلے کی وسطوں میں غائب ہوتی رہتی تھی۔ ایسے ہی ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی پر پچھلے 2 دن سے تالیس اپنے بوڑھے جسم کو لیے سوچوں میں گم بیٹھا تھا، جیسے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کا دل اور دماغ ایک نقطے پر اکٹھے نہ ہو رہے ہوں کہ اس کے پاس پروں کی پھڑپڑاہٹ اور کندھے پر کسی نے اپنا نرم ہاتھ رکھا۔ لمس سے اس نے پہچان لیا، یہ اس کا چھوٹا بیٹا آگرس ہے، جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ تالیس بابا، کیوں آپ خود کو تھکا رہے ہو؟ اٹھیں، گھر چلیں۔ کہاں کہاں میں نے آپ کو نہیں ڈھونڈا، جس کے لیے اس کی ماں باپ پریشان نہیں۔ آپ کیوں خود کو اٹھیں، گھر چلیں۔ کہاں کہاں میں نے آپ کو نہیں ڈھونڈا، جس کے لیے اس کے ماں باپ پریشان نہیں۔ آپ کیوں خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ آگرس آتے ہی تالیس سے مخاطب ہوا، بیٹا، بات وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ میں انسانی روپ میں جس آگرس سے ملا ہوں، مجھے اس میں آگرس نظر نہیں آیا۔ میرا سحر بھی مجھے وہیں لے گیا جہاں آگرس تھا۔ اس کی محبوبہ بھی اسی آدم ذات کو آگرس سمجھ رہی ہے۔
مگر مجھے اس آدم زاد میں آگرس نظر نہیں آیا۔ اگر وہ آگرس نہیں تو آگرس کہاں ہے؟ اور میرا طلسم مجھے وہاں کیوں لے گیا؟ اگر وہی آگرس ہے تو مجھے کیوں نظر نہیں آیا؟ بھلے وہ اپنا وجود کھو چکا ہے تو اب کہاں ڈھونڈیں گے اسے آپ؟ اس سوال کا جواب مجھے زندان کا کوتوالی جن ہر مانیکا دے سکتا ہے ہر مانیکایا دے سکتا ہے، جو اس وقت یہاں موجود تھا جب آگرس کو آدم زاد کا روپ دیا جا رہا تھا۔ مگر اس سے بات کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ وہ شہنشاہ جنات کو بتا سکتا ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس بوڑھاپے کو جان کہتے ہو جو اب میرے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے اس گناہ کا کفارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہی شہنشاہ جنات کو ایسی سزا کا مشورہ دیا تھا جو پہلے نہ سنائی گئی ہو۔ میں نے ہی ان دونوں کو جدا کیا تھا۔ میں اب مرنے سے پہلے سالیکا اور آگرس کو ملانا چاہتا ہوں۔ میں ضرور بات کروں گا ہرمنیکایا سے۔ ہم نے جوانی کے دنوں میں بہت سی جنگوں میں ایک ساتھ حصہ لیا ہے۔ میں نے کئی بار اس کی جان بچائی ہے۔ وہ احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ تم بیٹھو ادھر، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ تالیس بیٹے کو کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور عقوبت خانے کی طرف کو اڑ گیا، جس کے دروازے پر کھڑا محافظ جن اسے دیکھتے ہی ادب سے جھک گیا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ راستے میں جو اسے دیکھتا جاتا ادب سے ایک طرف کو کھڑا ہو کر جھک جاتا۔ شہنشاہ جنات کے بعد جنات نگر میں وہ سب سے زیادہ احترام کے قابل جن تھا۔ ہرمانیکایا اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا اور بڑی گرم جوشی سے ملا۔ پھر اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے آگرس کا نام لیا۔ اس کی پہچان کے بارے میں پوچھا تو ہرمانیکایا نے سر جھکا لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ تالیس نے پھر سے اس سے سوال کیا تو وہ اٹھا اور ایک پرانی کتاب اٹھا لایا جس کی تحریر خون سے لکھی گئی تھی، اور تحریر کے اختتام پر ہرمانیکایا کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جس کا اقرار ہرمانیکایا نے شہنشاہ جنات سے۔ اگر اس نے آگرس کے راز سے پردہ اٹھایا تو وہ اس طلسم کی قید میں آ جائے گا۔ اس طلسم کے پیچھے کون سی سزا چھپی تھی یہ صرف شہنشاہ جنات جانتا تھا۔ گویا یہ ایک خودکشی تھی جسے وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ واپس بیٹے کے پاس واپس لوٹ آیا۔ اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر وہ سمجھ گیا اس کا باپ خالی ہاتھ لوٹا ہے۔ سالیکا چند کے ساتھ واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے رک گئی۔ جب چند نے مڑ کے اس کو دیکھا تو وہ اپنا اصلی روپ بدل کر تیزی کے ساتھ وہاں سے جنگل میں غائب ہو گئی۔ چند سمجھ گیا یقیناً وہ کسی ضروری کام سے وہاں سے غائب ہوئی ہے، ورنہ تو وہ اس کے ساتھ اب خوشگوار موڈ میں ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ سالیکا نے اپنی سحری طاقت کی آنکھ سے رانا اور چنگیزی کو سورما کے ٹھکانے پر دور سے ہی دیکھ لیا تھا، اور ایک کیمرے کی طرح اس کی آنکھ میں ان دونوں کی جابر کے ساتھ چند کو مارنے کی گفتگو ریکارڈ تھی۔ چند کا جانی دشمن زندہ رہے یہ اسے کسی طور قبول نہیں تھا۔ وہ تو سورما اور اس کے ساتھیوں کے بھی پیچھے تھی، مگر مورگن کا دیا ہوا طلسماتی دھاگا ابھی ان کو بچائے ہوئے تھا۔ غار کے پاس جا کر جب اس نے انسانی روپ اختیار کیا تو وہ ایک دلہن کی طرح بنی سجی سوری نظر آئی، جس کی جوانی اور جوبن عروج پہ تھا۔ اندر رانا اور چنگیزی اس بات سے بے خبر بیٹھے تھے کہ موت کا کالا سایہ ان پر پھیل چکا ہے۔ جنزاد اور ناگزادی، قسط نمبر 23۔ رانا اور چنگیزی دونوں بے تابی کے ساتھ سورما کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی کامیابی میں ان کی زندگی کی سلامتی تھی۔ جابر کی گرفتاری نے بنا بنایا سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ دونوں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے اور باہر ہونے والے تھوڑے سے کھٹکے پر فوراً بھاگ کر باہر چلے جاتے تھے کہ ان کے کانوں میں چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز پڑی تو دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر شاید کان بجے ہوں گے ان کے، سوچ کر پھر سے ٹہلنا شروع ہو گئے کہ اب کی بار پائل کے بجنے کی آواز سنائی دی تو دونوں جلدی سے باہر کو لپکے۔ سامنے درختوں کی اوٹ میں ایک لڑکی دبے پاؤں پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئی۔ جتنی احتیاط کے ساتھ وہ قدم اٹھاتی تھی پائل اتنی تیز بجتی تھی۔ چنگیزی، لگتا ہے کوئی بلبل راستہ بھول کر خود ہی شکار کے جال میں آن پھنسی ہے۔ چلو جب تک سورما واپس نہیں آتا بلبل کو پکڑتے ہیں، رانا بولا۔ چنگیزی بھی لڑکی کا سرخ لباس دیکھ کر عقل کھو بیٹھا تھا۔ وہ بھی سر ہلا کے اس کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جا کے رانا نے لڑکی کو گھیر لیا۔
اور اسے آواز دے کر رکنے کو کہا۔ جیسے لڑکی ان کی آواز پر پیچھے کو مڑی، دونوں پھٹی پھٹی نظروں اور کھلے ہوئے منہ سے اس کی جادوئی سراپے میں کھو سے گئے۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، حسین نہیں تھی، شاید دنیا میں موجود سب خوبصورت حسین عورتوں کی سردار تھی۔ اس وقت ان دونوں کا یہ متفقہ خیال تھا۔ کون ہو تم، اے چاند کے ٹکڑے، اور اس جنگل میں دلہن بن کے کیوں گھوم رہی ہو؟ رانا نے پوچھا۔ وہ آج میری بارات تھی، ڈاکو مجھے اٹھا کر لے آئے تھے، مجھے واپس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ ڈری سہمی سی درخت کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ ہائے ظالم ڈاکو، کس غلط وقت پر اٹھا لے آئے۔ جب جذبات بلندی پر ہوں اور ان پر ڈاکہ پڑ جائے، دنیا برباد ہو جاتی ہے شہزادی۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے شاید ہماری نظر تم پر پڑ گئی۔ ہمارے جذبات بھی تمہیں دیکھ کر بلندی پر پہنچ چکے ہیں، آؤ میری باہوں میں آ جاؤ۔ چاند کے ٹکڑے۔ رانا باہیں کھولے اس کی طرف بڑھا تو چنگیزی نے اسے روکتے ہوئے بولا، رانا، اسے اٹھا کر غار کے اندر لے چلو، یہاں اچھا نہیں لگے گا۔ اچھا مہاراج، جو حکم۔ رانا کو چنگیزی کا مشورہ اچھا لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر لڑکی کو لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے اٹھا کر کندھے پر اٹھا لیا۔ رانا، آج کس کا پہلا نمبر لگے گا؟ چنگیزی مرشد، ہمیشہ کی طرح میرا، رانا نے جواب دیا۔ تو چنگیزی غار کے باہر رک گیا اور رانا لڑکی سمیت اندر داخل ہو گیا۔ اس کی چیخیں، منت سماجت، رونے دھونے کی آوازیں پورے غار میں گونج رہی تھی۔ سالکا نے حسن کے پجاریوں کے لیے جو چال چلی تھی وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اب وہ انہیں بڑے سکون اور آرام کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ رانا اپنی موت سے بے خبر کہے لگاتا ہوا اسے اندر لے آیا۔ وہ جتنا اسے روکتی تھی وہ اتنا پاگل کتے کی طرح باولا ہوا جا رہا تھا۔ چنگیزی باہر رک کے انتظار کرنے لگ گیا۔ چپ ہو جاؤ پہلی رات کی دلہن، رونے کے بجائے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ڈاکو تم سے ایک دولہا چھین لائے مگر بدلے میں تمہیں 2 دولہے مل گئے۔ کہا لگا کر اس پر کتے کی طرح جھپٹا۔ اسی اثنا میں سالکا نے اپنا اصلی ناگن روپ دھار لیا۔ اس کی باہوں میں نرم و نازک جسم کی بجائے پھن پھیلائے کالی سیاہ ناگن آ گئی جو غصے میں پھنکار رہی تھی۔ دہشت کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ اس کا دماغ بے معاف ہو چکا تھا۔ جب ہوش بحال ہوا تو اس نے زور سے چیخ ماری مگر اس کی چیخ اسے سالکا کے ڈنک سے نہ بچا سکی۔ ماتھے پر ڈنک کھا کر اس نے باہوں کے ساتھ لپٹی سالکا کو زور سے جھٹکا مارا اور خود لڑکتا ہوا پیچھے غار کے دہانے کے پاس جا گرا جہاں چنگیزی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا اسے کیا ہوا ہے۔ رانا جو زندگی کی آخری دردناک سانسیں لے رہا تھا، سالکا کے زہر اس کی رگ رگ میں تیزاب بن کر پھیلتے ہوئے جسم کا رواں رواں جلا رہا تھا، بڑی مشکل سے انگلی اندر غار کی طرف کی اور بولا، وہ ناگن ہے، بھاگ جاؤ۔ کیا؟ چنگیزی اس کی کربناک حالت دیکھ کر دہشت ناک انداز میں بولا اور رانا کا مردہ جسم وہیں چھوڑ کر واپس کو مڑا اور اندھا دھند دوڑ لگا دی اور کافی دیر تک بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے ٹانگیں جواب دے گئی، سانس پھول گئی تو وہ ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ ارد گرد ہونے والی ہر سرسراہٹ پر اس کی جان نکل رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی زمین کا سینہ پھاڑ کر ہزاروں سانپ باہر نکل کر اس پر ٹوٹ پڑیں گے کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے زور کی ایک چیخ مارتے ہوئے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو سورما اپنے ساتھیوں سمیت کھڑا تھا۔ کیا ہوا چنگیزی، کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہو؟ وہ وہاں ایک لڑکی، ایک ناگن، چنگیزی بمشکل بولا۔ لڑکی ناگن کا سن کر وہ سمجھ گئے یہ وہی روپ دھاری ناگن ہے جس نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور اب یہ بھی اس کا روپ دیکھ چکے ہیں۔ اچھا بے فکر رہو، یہ لو اسے اپنے گلے میں ڈال لو تو ہماری طرح تم بھی اس ناگن سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سورما مورگن کی طرف سے دیا گیا ایک دھاگا چنگیزی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ویسے تمہارا کام ہو گیا ہے، جابر کو گولی مار دی ہے، اب رانا کو لے کر واپس جاؤ اور مجھے حویلی کے اندر کی معلومات دو، موقع ملتے ہی میں وہاں حملہ کروں گا، اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ حویلی کی شان و شوکت میرے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے، حویلی کی روشنیاں دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ رانا مر چکا ہے، اس ناگن نے اسے ڈس لیا ہے، میں بڑی مشکل سے اس سے جان بچا کر بھاگا ہوں،
اگر تم نہ آتے تو شاید میں بھی مر جاتا۔ رانا مر چکا ہے، افسوس ہوا سن کر۔ اس کا مطلب ہے وہ ناگن اب بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جیسے اس کو موقع ملا وہ ہماری رگوں میں بھی زہر بھر دے گی۔ اس ناگن سے بچنا ہے تو کبھی بھی کہیں بھی یہ دھاگا مت اتارنا۔ اس دھاگے کی موجودگی میں وہ کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کمزور دھاگے تمہیں مجھ سے کبھی بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اپنے وجود کی طرح یہ کمزور دھاگے تمہاری زندگی کے ربط بھی توڑ جائیں گے۔ ان کے سیارے مت رہنا، ان کے سہارے مت رہنا۔ میں اچھا دھاری ناگن ہوں، کمزور عورت نہیں۔ اپنی زندگی چاہتے ہو تو میرے آگرس سے دور رہو، ورنہ پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نس نس میں زہر بھر دوں گی۔ سالکا ان لوگوں کے سامنے شعلہ برساتی نظروں سے ظاہر ہوتے ہوئے بولی تو سورما نے جلدی سے اپنی بندوق سیدھی کی اور سالکا پر پے در پے گولیاں چلانا شروع کر دی، مگر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ لیکن اس کے کہے ہواؤں میں گونجتے رہے، چنگیزی اب تم گھر جاؤ، میں تمہاری حفاظت کے لیے 2 لوگ ساتھ بھیجتا ہوں، رانا کی لاش بھجوا دوں گا۔ تو چنگیزی سر ہلاتے ہوئے جلدی سے ایک ڈاکو کے پیچھے اس کے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ چنگیزی کے بیٹھتے ہی اس نے گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے جاتے ہی سورما اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ سالکا کے غائب ہوتے ہی چند نے اپنی رفتار بڑھا دی تاکہ جلد سے جلد اس جنگل سے نکل سکے اور ناجیہ کو چودرانی کے حوالے کر کے مکھن اور چاندنی کو لے کر آج شام کی گاڑی سے شہر کی طرف روانہ ہو جائے۔ مگر جنگل تھا کہ شیطان کی آنت کی طرح پھیلتا ہی جا رہا تھا اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک بار پھر سالکا انسانی وجود کے ساتھ ظاہر ہوئی، جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ ناجیہ کو کافی دیر سے اٹھائے ہونے کی وجہ سے وہ تھک سا گیا تھا۔ سالکا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ کہاں چلی گئی تھی بنا بتائے؟ مجھے پریشانی ہو رہی تھی، چن اس کی طرف شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے اچھا لگا سن کر، تمہیں میری فکر ہو رہی تھی آگرس، تم اتنے بے مروت تو نہ تھے۔ کبھی کبھی رات کی چاندنی میں ستاروں کو دیکھ کر سوچتی ہوں میں بھول جانے کے قابل تو نہ تھی۔ آگرس میرا چہرہ دیکھو، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے، بیتے برسوں کا کوئی واقعہ، کوئی بات۔ جس چہرے پر تم دل و جان سے فدا ہوئے تھے اسی کو بھلائے بیٹھے ہو آگرس۔ سالکا نے اتنے مغموم لہجے میں آگرس کہا کہ چن کا دل پسیج گیا۔ سالکا، میں آگرس تو نہیں، پتہ نہیں وہ بیچارہ کہاں ہوگا جس کی تلاش میں تم اتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہو۔ کاش میں اسے دیکھ سکتا، اسے بتا سکتا کہ تم اسے کتنی محبت کرتی ہو۔ آگرس، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم چند ماہی نہیں آگرس ہو، ورنہ مجھے تمہارے قریب کبھی بھی زمین پر نہ اتارا گیا ہوتا اور نہ کوئی جنات نگر یا ناگ نگر سے تمہاری مدد کر رہا ہوتا۔ اور سب سے بڑھ کر میں تمہارا چہرہ لاکھوں میں پہچان سکتی ہوں میرے محبوب۔ تم خود کے بارے میں سوچو، سالکا بولی۔ اتنے میں بے ہوش پڑی ناجیہ کسمسائی تو چند نے اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ناجیہ اس راز سے متعلق جانے۔ تم میری مدد کے بغیر اس جنگل سے نہیں نکل سکتے، مجھ پر نظر رکھو، میں اپنا وجود چھوٹا کر رہی ہوں۔ ناجیہ کو ہوش آ جائے تو اسے لے کر میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ ادھر ناجیہ کو ہوش آیا تو وہ اٹھ بیٹھی اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، مگر جیسے اس کی نظر چن پر پڑی تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ میں زندہ ہوں؟ چن کو دیکھ کر ناجیہ نے سوال کیا۔ نہ صرف زندہ ہو ناجیہ بی بی، بلکہ صحیح سلامت ہو اللہ کے کرم سے۔ تو آپ نے مجھے بچا لیا؟ بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ چلو اٹھو، چلتے ہیں، سلطانہ بیگم انتظار کر رہی ہوں گی۔ سالکا کو سرکتے دیکھ کر چن اٹھ کھڑا ہوا تو ناجیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چن بھائی، مکھن کیسا ہے؟ کیا آپ نے اسے دیکھا تھا؟ وہ ہسپتال میں ہوگا اور یقیناً اب ہوش میں آ چکا ہوگا۔ بیچارہ میری وجہ سے زخمی ہوا ہے، کاش میں اسے لے کر نہ آئی ہوتی۔ میرے ایک بچگانہ فیصلے نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ یہ بات جاتے ہی چودرانی صاحبہ کو سمجھا دینا، وہ مکھن اور مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے آپ کی تلاش سے پہلے ہی ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ڈھونڈ کر ان کے حوالے کرنے کے بعد میں واپس شہر چلا جاؤں گا۔ میں اب اور اس حویلی میں نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی چند بھائی، میں خود امی کو سمجھاؤں گی، بس ایک بار حویلی پہنچ جائے۔ مگر چند نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنے فیصلے کے متعلق جانتا تھا۔
ہر مانیکایا تالیس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب پورے جنات نگر پر اس کے روب کا دبدبا تھا، مگر بے رحم وقت نے اس کے خد و خال مٹا دیے تھے۔ تالیس وہاں سے مایوس ہو کر لوٹ چکا تھا۔ وہ اسے پریشان حال نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ کتاب اٹھائی جس میں آگرس کے متعلق اگلے صفحوں پر راز پوشیدہ تھے، اور تالیس کے پیچھے اڑ گیا۔ ابھی اس نے تھوڑی دیر ہی پرواز کی تھی کہ اسے محل کی طرف دو جن اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے ان کی طرف اپنے پرواز تیز کی اور جلدی سے ان تک پہنچ گیا۔ تالیس اسے دیکھ کر نیچے زمین پر اتر آیا تو ہرمنیکایا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب اسے تھما دی۔ میں اتنا کر سکتا ہوں میرے محسن تمہارے لیے، اب راز کا طلسم تم پر قہر ڈھائے گا۔ میں کچھ نہیں جانتا، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ اتنے سالوں بعد شہنشاہ جنات آگرس کو دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے۔ بادشاہ اور شہنشاہ اکثر غلط فیصلے اپنی انا، ضد اور غرور میں آ کر کرتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں ہرمنیکایا؟ تم نے میرے دل پر پڑا پہاڑ جیسے بھاری بوجھ ہٹا دیا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو دوست۔ ہرمنیکایا مسکرایا اور پر پھیلا کر اڑ گیا۔ بابا، اس کتاب کو خود سے دور پھینک دو۔ میں کسی اور کے لیے اپنا بابا قربان نہیں کر سکتا۔ فیصلہ شہنشاہ کا تھا، اور شہنشاہ جو کہ ایک باپ بھی تھا۔ تم جوان ہو آگرس، تمہاری رگوں میں خون نہیں لاوا دوڑ رہا ہے۔ اسی لاوے کے جوش میں آ کر شہزادہ آگرس نے بھی غلط فیصلہ کیا، میں نے بھی اور شہنشاہ نے بھی۔ میں دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے جو بھی سزا ملے گی قبول ہوگی۔ کتاب کو کھولو اور مجھے بتاؤ، راز کو معلوم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آگرس نے کتاب کے پہلے صفحے پر لکھی تحریر پڑھنا شروع کی تو اس نے کتاب بند کر دی۔ بیٹا بتاؤ مجھے، ورنہ چلے جاؤ۔ باپ کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ بابا، اس کتاب کے سب الفاظ مخفی ہیں۔ اس کتاب کا راز جاننے کے لیے اس سے خون سے سیراب کرنا پڑے گا۔ یہ پوری لہیم شہیم کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کا پورا خون چوس جائے گی۔ خدا کے لیے بابا ایسا مت کریں۔ تالیس نے سنی انسنی کرتے ہوئے ہوا میں ہاتھ لہرایا تو ایک چمکدار خنجر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے فوراً اسے اپنی کلائی پر رکھا اور کلائی کو کاٹ دیا۔ خون کی دھار کتاب پر پڑی تو ورق پھڑ پھڑائے جیسے مدتوں سے خون کے پیاسے ہوں۔ اب راز پڑھتے جاؤ، جب میں مر جاؤں تو زمین پر چلے جانا اور سالکا کو یہ راز بتا دینا۔ خون کی دھار جیسے جیسے کتاب پر پڑ رہی تھی، ایک کے بعد ایک لفظ جیسے زندہ ہو رہے تھے، اور جیسے جیسے وہ یہ راز جان رہے تھے ان کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی جا رہی تھی۔ جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے تالیس نے اب لڑکھڑانا شروع کر دیا تھا، مگر وہ چپ کر کے کھڑا رہا کیونکہ ابھی راز کا اہم حصہ جاننا باقی تھے۔ کافی دیر تک خون چلتا رہا اور وہ دونوں باپ بیٹا راز پڑھتے رہے کہ اچانک سے تالیس نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی زمین قبر کے جیسے شک ہوئی اور اندر سے سانپ نما زنجیر سرکتی ہوئی باہر نکلی اور تالیس کو لپٹنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان زنجیروں میں جکڑتا چلا گیا اور پھٹی ہوئی زمین میں گر گیا۔ اس کے گرتے ہی زمین دوبارہ سے برابر ہو گئی۔ راز کا طلسم تالیس کو اپنی جکڑ میں لے چکا تھا۔ آگرس بے بسی سے باپ کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آگرس چند ماہی کے متعلق وہ سب کچھ اب جان چکا تھا۔ کتاب کو اس نے ایک طرف پھینکا، خون کی بندش کے ساتھ ہی اس کے نمودار ہونے والے الفاظ مٹنا شروع ہو گئے تھے۔ شہنشاہ جنات نے واقعی آگرس اور سالکا کو دنیا کی تاریخ کی سب سے منفرد اور تکلیف دہ سزا دی تھی۔ اگر ہرمنیکایا یہ کتاب تالیس کو نہ دیتا تو قیامت تک کوئی آگرس کو نہ ڈھونڈ پاتا، اور سالکا چند ماہی کے تعاقب میں چلتے چلتے آخرکار مایوس ہو کر مر جاتی۔ لمبے سفر پر جانے سے پہلے اس نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور پھر ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ اس کا رخ زمین پر بسنے والے آدم زادوں کی دنیا کی طرف تھا۔ بالآخر سالکا ان کو ندی کے پاس لے آئی جس کے دوسرے کنارے پر حویلی موجود تھی۔ چند سالکا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے وجود کے ساتھ ایک پتھر پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی، جیسے کہہ رہی ہو تمہاری منزل آ گئی ہے، میرا کام ختم ہوا۔ ناجیہ کی وجہ سے وہ انسانی روپ اختیار نہیں کر سکتی تھی تو چند اسے اشارہ کر کے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ چند اور ناجیہ کو آتے دیکھ کر لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حویلی پہنچنے سے پہلے
ان کے آنے کی خبر سلطانہ بیگم تک پہنچ چکی تھی، جو بڑی بے صبری کے ساتھ منشی اور شہروز کے ساتھ لے کر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی نازیہ بھاگ کر ان سے جا لپٹی اور رونا شروع کر دیا۔ سلطانہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور اندر اپنے کمرے میں جانے کو کہا، مگر نازیہ وہیں رک گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، جس کو بھانپ کر سلطانہ بولی، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں ہی مکھن کو لے کر بابا کی قبر پر گئی تھی۔ اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے تو مجھے ڈاکوؤں سے بچانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ اکیلا تھا۔ نازیہ چپ کر جاؤ، ماں جی چن کو مت جانے دیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ڈاکو بڑے خطرناک ہیں، مگر اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ نازیہ، سلطانہ بیگم نے غصے میں آ کر ایک تھپڑ بیٹی کو دے مارا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، تم نہیں۔ منشی، مکھن اور چن کا حساب کر دو۔ نازیہ کے زندہ لوٹ آنے کی خوشی میں 200-400 صدقے کے زیادہ دے دینا۔ ہمیں کسی کا خود کے اوپر ایک ڈھیلے کا بھی احسان پسند نہیں۔ منشی چچا، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہم اپنی محنت کا دیا کھاتے ہیں، صدقے کا نہیں۔ غریب ضرور ہے، مغرور نہیں۔ میں اپنے کمرے میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے میرا حساب دے دو، شام ہونے سے پہلے مجھے واپس لوٹنا ہے۔ چن نے متواتر جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماں جی چن کو مت جانے دیں، وہ ایک بہادر انسان ہے، شہروز چن کو جاتے دیکھ کر بولا۔ عالم گڑھ والے چن کے آنے سے پہلے بھی زندہ تھے اور اب بھی رہیں گے، تم فکر نہ کرو۔ مجھے بس یہ بتاؤ، کرن کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں شادی کی تیاریاں شروع کروں یا چنگیزی کو جواب دے دو؟ مجھے تمہارا یوں آدھی رات کے قریب باہر آنا جانا بالکل بھی پسند نہیں۔ کرن میری سوچ سے بھی زیادہ آزاد خیال ہے، میرا اس کے ساتھ نہیں بنے گی۔ آپ انکل شیرازی کو انکار کر دیں۔ ٹھیک ہے منشی جی، شیرازی کو فون کر کے اسے میری طرف سے انکار کر دیں۔ چودھرانی جی وہ تو ٹھیک ہے، مگر چن کو تو روک لیں، ابھی سورما زندہ ہے، ہم اس کے احسان مند ہیں، اس نے ہر بار ہمیں ڈاکوؤں سے بچایا ہے۔ نہیں، وہ بہت مغرور ہو گیا ہے، خود کو حویلی کا نوکر نہیں مالک سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ تم جاؤ، اس کے پیسے چکتا کرو تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ منشی مزید کچھ کہے بغیر چن کے کمرے کی طرف چلا گیا، جہاں اندر وہ خاموشی کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا، جیسے اسے منشی کا ہی انتظار ہو۔ چن بیٹا، کہاں سنا، معاف کر دینا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 کے کچھ نوٹ گنے اور انہیں چن کی طرف بڑھا دیے۔ چن نے پیسے لے کر جیب میں ڈال لیے اور اس سے مکھن اور چاندنی کا پوچھا تو منشی نے کہا، مکھن اسپتال سے پٹی کروا کے چاندنی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ اسے جب چودھرانی کی باتوں کا پتہ چلا تو اس نے بھی حویلی آنے سے انکار کر دیا۔ چند منشی کو سلام کر کے حویلی نکل آیا اور سیدھا چاندنی کے گھر پہنچا، جہاں مکھن سر پر پٹیاں لپیٹے چارپائی پر لیٹا تھا۔ چاندنی کا مرجھایا ہوا چہرہ اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ اس نے مکھن کی خیریت دریافت کی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے سلطانہ بیگم نے تمہارے ساتھ سختی سے بات کی ہے، مکھن پوچھتے ہوئے بولا۔ جی مرشد جی، بالکل صحیح سنا۔ کیا اب اسے پھانسی پر چڑھانا ہے؟ نوکر اور مالک کا یہی رشتہ ہوتا ہے جو چودھرانی نے ہمارے ساتھ کیا۔ یا چند مجھے معاف کر دیں، میں پیسوں کی لالچ میں تمہیں یہاں لایا تھا۔ شہر میں 10-20-40 روپوں کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے، یہاں پورے 500 یکمشت پر کام مل رہا تھا تو میں تمہیں یہاں کھینچ لایا، مجھے معاف کر دو۔ مکھن نے اب باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ کوئی بات نہیں مرشد، غریب لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے اور ہوگا بھی۔ چلو یہ لو پیسے، کام ہو گیا یہاں ختم، اب شام کی گاڑی سے واپس چلنا ہے۔ چند نے جیب سے پیسے نکال کر مکھن کی طرف بڑھائے تو مکھن نے پیسے لے کر زمین پر پھینک دیے۔ مجھے نہیں ہاتھ لگانا حویلی والوں کے پیسوں کو، ہم وہاں ملازمت سے زیادہ ان کو اپنا سمجھ کر کام کرتے رہے ہیں، یہ اس کام کا مول نہیں جو ہم نے کیا ہے۔ چند بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ سفر نہیں کر سکیں گے، تو آج رک جاؤ، کل کی گاڑی پر شہر چلے جائیں گے۔ چاندنی بولی تو چند سوچنے لگ گیا۔ بابا جانی، آخر آپ کو کیا ہوا ہے جو یہ حالت بنا رکھی ہے؟ کرن اپنے باپ چنگیزی کی حالت دیکھ کر بولی، بیٹی مت پوچھو، جنگل میں ایک ناگر ہمارے پیچھے لگ گئی تھی، جس نے تمہارے انکل رانا کو ڈس لیا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آیا ہوں۔ شہروز سے رابطہ ہوا؟ نہیں بابا، وہ ہمارے ہاتھوں میں آنے والا نہیں، گھی کسی اور طریقے سے نکالنا پڑے گا، کرن نے جواب دیا۔
تو پاس پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرن نے فون اٹھا کر باپ کو دے دیا۔ دوسری طرف سے منشی تھا، جس نے رابطہ ہوتے ہی سلطانہ بیگم کا پیغام اسے پہنچا دیا۔ پیغام سن کر اس نے غصے سے ٹیلی فون دیوار پر دے مارا۔ کیا ہوا بابا؟ سلطانہ بیگم نے رشتے سے انکار کر دیا ہے؟ اس کی اتنی جرت، مجھے انکار کرے؟ بہت ہو گیا، اب میں دیکھتا ہوں کیسے ان سب کو موت کے پھندے پر لٹکانا ہے۔ اتنے میں باہر سے ایک ملازم اندر آیا اور اس نے اطلاع دی کہ چند ناجیہ کو لے کر حویلی پہنچ گیا ہے۔ ساتھ ہی چودھرانی نے اسے حویلی سے بھی نکال دیا ہے، اب حویلی خالی پڑی ہے۔ یہ خبر سن کر آگ بگولا چنگیزی کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ بہت اچھی خبر لائے ہو برے وقت میں۔ تم یہ خبر لے کر پرانی حویلی کے پاس جاؤ، وہاں جو ڈاکو بھی ملے اسے میرا نام لے کر سورما کی طرف پیغام بھیج دو، کہو میدان خالی ہے، آج کی رات حویلی پر حملہ کر دیں۔ یہ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ کو اگلی قسط میں ملے گا، اور آپ بے شک سبسکرائب کریں چاہے نہیں کریں، لیکن میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ تو جتنے زیادہ لائک مجھے نظر آئیں گے اتنا میرا دل خوش ہوگا، اور اسی حساب سے میں جلدی جلدی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔